अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ विद मौज़म फ़खर में खुशामदीद। क्या आला अदलिया में जज होना आपको कानून से बालातर बना देता है? ये महज एक सवाल नहीं, बल्कि ये इस वक्त हमारे मजमूई समाजी रवैयों का अक्कास है। किसी भी शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद अगर वो किसी मुकाम तक पहुँच जाते हैं, पाकिस्तान के अंदर बिलखुसूस, तो वो अपने आप को हर तरह के कानून, असूल और ज़ाब्ते से बालातर समझते हैं। और आपने ये मुज़ाहर रोज़ाना की बुनियाद पर किसी चौक, किसी चौराहे, किसी थाने और किसी भी अपने इर्द गिर्द ये ऐसे वाक़यात आपने यकीनी तौर पर देखे होंगे। लेकिन जज एक ऐसी शख्सियत या एक ऐसा इदारा है अपने अंदर ही जिसका बुनियादी फरीज़ा कानून के ऊपर अमल दरामद करना है। और अगर जज खुद को कानून से बालातर समझे या कानून को अपने घर की लौंडी बनाकर रखे, तो फिर ये इस बात का वाज़ेह इशारा है कि ये इनफैक्ट कानून की बालादस्ती के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है। हद तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ जज बल्कि जजों के फ़ैसलों को लेकर भी मुख्तलिफ अंदाज के अंदर तनकीद की जाती है। ये सवाल क्यों पैदा हुआ, जिसका जिक्र मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज़ में रखा है। ये दो मिसालें इस हवाले से मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहली मिसाल है पेशावर हाई कोर्ट के जज जनाब जस्टिस बाबर सत्तार साहब की। जस्टिस बाबर सत्तार साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे और उसके बाद उन्हें ये जो हमारा जुडिशल कमीशन है उसके फ़ैसले के तहत उनका तबादला पेशावर कर दिया गया। और पेशावर में उनके तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी चंद नए जजेस की तकर्री हुई। अब जो जजेस हैं उनकी तकर्री के बाद यकीनी तौर पर उनको किसी न किसी रिहाइशगाह के अंदर मुंतकिल करना होता है। सरकारी रिहाइशगाह जजेस का इस्तेकाक होती है। अब एक जज जिस सूबे में जाता है, जिस सूबे में जाकर वो अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा होता है, उसी सूबे के अंदर उसको सरकारी रिहाइशगाह अलॉट की जाती है। अब जस्टिस बाबर सत्तार साहब इस्लामाबाद से उनका तबादला होता है पेशावर, और वो पेशावर में जब अपने ओहदे को ज्वाइन करते हैं तो पेशावर के हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को एक मरासला तहरीर करते हैं और उसके अंदर वो इस बात का जिक्र करते हैं कि मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज था और फिर मुझे ट्रांसफ़र करके पेशावर हाई कोर्ट में मुंतकिल कर दिया गया। मैं पेशावर में सरकारी रिहाइशगाह हासिल नहीं करना चाहता और इस्लामाबाद के अंदर जो मेरी रिहाइशगाह है मुझे उसी में बरकरार रखा जाए, वो रिहाइशगाह मुझसे वापस ना ली जाए। और ये जो ख़त था जनाब जस्टिस बाबर सत्तार साहब का, इसको जो पेशावर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार थे उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवा दिया ताकि इसके ऊपर जो मुनासिब कार्रवाई है वो की जाए। पेशावर हाई कोर्ट के जानिब से यानी उनके रजिस्ट्रार की जानिब से दिए जाने वाले इस ख़त के बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसका ये मानना था कि जिस जज की जिस स्टेशन के ऊपर ड्यूटी हो सरकारी रिहाइशगाह उसको वहीं पर अलॉट की जानी चाहिए और ये रिहाइशगाह किसी दूसरे जज साहब जो कि अभी हाल ही में अपॉइंट भी हुए हैं उनमें से किसी को ये रिहाइशगाह अलॉट की जाए ताकि वो अपनी फैमिली समेत इस सरकारी रिहाइशगाह में रह सकें। ये मामला सामने आने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से एक नोटिस जस्टिस बाबर सत्तार साहब को भिजवाया गया। रजिस्ट्रार की जानिब से भेजे गए नोटिस में जस्टिस बाबर सत्तार साहब को इस्लामाबाद का सरकारी घर 1 माह में खाली करने का नोटिस दिया गया और बताया गया जस्टिस बाबर सत्तार को बाद अज़ां कि इस्लामाबाद में उनके सरकारी रिहाइशगाह को स्टेट ऑफिस की जानिब से कैंसिल कर दिया गया है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने जस्टिस बाबर सत्तार साहब को भेजे जाने वाले नोटिस में इस सारे अमल का आगाज़ कर दिया। अब सूरत हाल कुछ इस तरीके से डेवलप हो रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कह रहा है जस्टिस बाबर सत्तार साहब को कि जनाब आप अब जिस सूबे में फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं वहाँ पर सरकारी रिहाइशगाह लें, और बाबर सत्तार साहब ये कह रहे हैं कि जनाब मैं इस्लामाबाद की रिहाइशगाह को खाली नहीं करूँगा। अब ये एक नए तनाज़े की बुनियाद बन गई है क्योंकि वो नोटिस जो कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब को दिया गया था उसकी मियाद 3 अगस्त को ख़त्म हो रही है और अगर 3 अगस्त तक जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने इस रिहाइश
گاہ کو خالی نہ کیا تو پھر اسٹیٹ آفس اپنے قانونی اختیارات کے تحت اس رہائش گاہ کو خالی کرائے گا، اور خالی کرانے کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک نیا عدالتی تنازع، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر مختلف مواقع پر، خاص طور پر جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کی ٹرانسفر کے بعد یہ سوال بہت ہی زیادہ پیدا ہوتا رہا، خاص طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت موجود جج صاحبان کی کہ جو رویے ہیں اس کی بنیاد پر کہ کیا جج صاحبان جو ہیں وہ ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں۔ اب یہ جو ایک نیا تنازع ڈیولپ ہو رہا ہے، یہ بھی انفیکٹ اسی صورتحال کی جانب عکاسی کر رہا ہے کہ کیا جج صاحبان قانون سے بالا تر ہیں، اور اگر قانون سے بالا تر ہیں تو پھر پاکستان کے اندر یہ جو قانون نام کا ادارہ ہے اس کو مکمل طور پر بند کر دینا چاہیے، کیونکہ یہی انفیکٹ اس وقت اگر ہم غور کریں تو بہت سارے پرابلمز کی بنیاد ہمیں بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری مثال میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی۔ اچھا، سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو ایک فیصلہ سامنے آیا ہے، اس فیصلے کو لے کر یہ سوال پیدا کیا جا رہا ہے کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ آف پاکستان کے سامنے اپنے رائٹس کو سرنڈر کر دیا؟ اور بہت سارے لوگ، بہت سارے جرنلسٹ اسی ایک سوال کو لے کر کل کیے جانے والے ایک فیصلے کی بنیاد کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ کے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ اور جسٹس شاہد بلال حسن صاحب پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے نیب مقدمات میں اپیلوں اور متعلقہ درخواست ضمانت کے فورم سے متعلق ایک اہم آئینی تنازع طے کیا۔ اچھا، یہ اس آئینی تنازع کو طے کرتے ہوئے اس بات کا ذکر کیا گیا، کیونکہ یہ بنیادی تنازع یہ تھا کہ جب نیب مقدمے کی اصل اپیل فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے دائرہ اختیار میں منتقل ہو چکی ہے تو کیا اس مقدمے سے متعلق ضمانت کی درخواست سپریم کورٹ سن سکتی ہے؟ یہ وہ نقطہ تھا جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے آیا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس 3 رکنی بینچ نے اس نقطے کو طے کرنا تھا۔ اچھا، اس کیس کی سماعت کے دوران جج صاحبان نے یہ ذکر کیا کہ 27ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں وفاقی آئینی عدالت کے قیام اور 5 مارچ 2026 کے قومی احتساب آرڈیننس کی سیکشن A32 کے اضافے کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے فیصلے سے متاثرہ سزا یافتہ شخص یا چیئرمین نیب کی ہدایت پر پروسیکیوٹر جنرل احتساب 30 روز کے اندر فیڈرل کانسٹیٹیوشن کے کورٹ کے سامنے اپنی اپیل کو دائر کر سکتا ہے۔ اچھا، یہ جو کیس تھا اس میں اس بات کا ذکر کیا گیا، یہ زیر سماعت ملزم تھا عامر محمود، اور اس کے وکیل کا یہ موقف تھا کہ زیر سماعت قیدی کی ضمانت ضابطۂ فوجداری کے سیکشن 497 کے تحت ایک الگ معاملہ ہے، جبکہ سیکشن 32A صرف سزا یافتہ افراد کی دوسری اپیل کا ذکر کرتی ہے اور اس میں لفظ ضمانت موجود نہیں۔ اٹارنی جنرل اور نیب نے موقف اختیار کیا کہ اصل مقدمہ اپیل اور اس سے پیدا ہونے والی ضمنی کارروائی کو 2 مختلف اعلیٰ عدالتوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ اس نقطے پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے 30 صفحات پر مشتمل فیصلے میں قرار دیا کہ آئین کے آرٹیکل 175F1A اور آرٹیکل 175F2 اور قومی احتساب آرڈیننس کا سیکشن 32 اور 32A کو یکجا کر کے پڑھنے سے واضح ہے کہ نیب مقدمات کی دوسری اپیلوں جو ہیں اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے دائرہ اختیار میں آنے والی متعلقہ زیر التوا کارروائیوں کا فورم بھی وفاقی آئینی عدالت ہی ہے۔ عدالت نے قرار دیا کہ درخواست ضمانت مرکزی مقدمے سے کٹی ہوئی کوئی آزاد کارروائی نہیں، بلکہ اس مقدمے سے پیدا ہونے والا ضمنی اور معاون معاملہ ہے، لہٰذا اصل اپیل چونکہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں سنی جائے گی، لہٰذا اس مقدمے کی ضمانت سپریم کورٹ میں رکھنے سے متوازی کارروائی، قانونی ابہام اور متضاد احکامات کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ فیصلے کا
اہم ترین اصول یہ ہے کہ دائرہ اختیار عدالت کی خواہش، فریقین کی رضامندی، سابقہ عملی روایات اور عوامی دباؤ سے پیدا نہیں ہوتا۔ عدالت نے واضح کیا کہ یہ کسی ادارے کی شکست، فتح، پسپائی یا اختیار سے دستبرداری کا معاملہ نہیں، بلکہ آئین کے مطابق عدالتی اختیار کی تقسیم ہے۔ کسی سابق مقدمے میں نیب کی جانب سے اعتراض نہ اٹھایا جانا بھی سپریم کورٹ کو وہ اختیار نہیں دے سکتا جو موجودہ آئینی اور قانونی نظام میں اس کے پاس نہیں رہا۔ عدالت نے یہ بھی قرار دیا کہ سابقہ ثوابدیدی درخواست برائے اجازت اپیل کی جگہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں دوسری اپیل کا باقاعدہ قانونی حق فراہم کیا گیا ہے۔ اس لیے ملزم کا عدالتی جو اس کا وہ اختیار ہے وہ ختم نہیں ہوا، بلکہ نئے فورم پر منتقل کیا گیا ہے۔ اب اس فیصلے کو اگر واضح کر دیا گیا، ایک آئینی نقطے کو طے کر دیا گیا کہ جناب جدھر اپیل سنی جائے گی، ضمانت کا جو معاملہ ہے وہ بھی اسی عدالت میں سنا جائے گا، کیونکہ اب قانون میں تبدیلی کے بعد نیب سے متعلقہ اپیلیں وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ سنے گی، لہٰذا ملزم کی اپیل کا تعین بھی وہاں پر ہی کیا جائے گا۔ اب اس نقطے کو لے کر جناب ایک بحث کا آغاز ہو گیا کہ جناب طاقت جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو چلی گئی ہے، سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک محض طلاق اور چوری چکاری کے مقدمات سننے کے لیے رہ گئی ہے، اور اس کیس کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے رائٹ کو سرنڈر کر دیا۔ بنیادی ایشو کیا ہے؟ بنیادی ایشو یہ ہے کہ ایک اہم سیاسی رہنما جو سزا یافتہ ہیں نیب کے مقدمات میں، ان کی درخواست ضمانت اگر سپریم کورٹ میں آئے گی تو اس کے منظور ہو جانے کے امکانات ہیں، اور اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں چلی جائے گی تو وہ مسترد کر دی جائے گی۔ اس ایک بنیاد کے اوپر یہ چائے کی پیالی کے اندر طوفان جو ہے وہ مچایا جا رہا ہے، اور یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ کوئی بھی عدالت یا جج قانون سے بالا تر نہیں ہوتے۔ اگر عدالت قانون کے دائرہ کار میں رہ کر اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہے تو عدالت انفیکٹ اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ وہ قانون کے نہ صرف تابع ہے بلکہ قانون کے مطابق اپنی کارروائیوں کو آگے بڑھائے گی۔ وہ ماضی کی طرح قانون اپنی من مرضی سے قانون کا رخ نہیں موڑے گی۔ ماضی کے اندر ہم نے جوڈیشل ایکٹیویزم کے نام پر یا عدالتی اختیارات کے نام پر بہت سارے ایسے معاملات دیکھے ہیں جہاں پر عدالتی فیصلوں نے خود دستور پاکستان میں ترمیم کا جو فریضہ ہے وہ سر انجام دیا، اور پھر ان پریسیڈنٹس کی بنیاد کے اوپر جو آئین ہے اس کے کئی آرٹیکلز عملاً سسپینڈ ہوتے ہوئے نظر آئے۔ اب اصولی طور پر جو بیانیہ ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ جناب مضبوط عدلیہ وہ نہیں ہے جو ہر معاملے کو اپنے پاس رکھے، بلکہ وہ ہے جو اپنے اختیار اور حدود دونوں کا احترام کرے۔ عدالت کی آزادی کا مطلب صرف ریاست یا حکومت کے سامنے کھڑا ہونا نہیں، بلکہ قانون کے مطابق انصاف فراہم کرنا یا متعلقہ فورم کی جانب کیس کو ریفر کرنا ہے تاکہ معاملے کو طے کیا جا سکے۔ اب یہ جو دونوں مثالیں ہیں یہ انفیکٹ اسی بات کی جانب اشارہ ہے کہ پاکستان کا دستور وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ دستور کے تحت بننے والے قوانین پر عمل درآمد ناگزیر ہے، اور عدالتیں انفیکٹ قانون پر عمل درآمد کا ذریعہ ہیں اور قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سزا دینے کا اختیار رکھتی ہیں۔ لیکن اس کو ایک ایسا رخ دے دینا وہ انفیکٹ مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید اس کے پیچھے کچھ مفادات ہو سکتے ہیں کہ جناب کیس ساڈا ہون لگنا ہے تو ابھی سے اس معاملے پر شور مچانا شروع کر دیا جائے کہ جناب پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، جبکہ اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جج صاحب کی مثال اور 3 رکنی بینچ کی مثال، بنیادی طور پر یہ جو 2 مثالیں ہیں یہ اس وجہ سے دی گئی ہیں کہ بتایا جا سکے کہ قانون پر عمل درآمد کرنا یا قانون کو اپنی مرضی سے موڑنا، یہ دونوں چیزیں کس طریقے سے معاشرے کے لیے خطرناک مثال قائم کرنے کا سبب بن سکتی ہے۔ اپنے جگہ ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔
999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999۔